अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस लॉकडाउन में जो कि बरतानिया में जारी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला हमें इस पेंडेमिक से निजात अता फ़रमाए और खैर और सलामती का रास्ता अता फ़रमाए। दुनिया में भी खैर और सलामती के साथ रहें और आखिरत में भी खैर और सलामती के साथ एंट्री हो। जितने लोग कोविड-19 की वजह से दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस उनका मकाम बनाए, और जो बीमारी और परेशानी की वजह से सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ायाबी अता फ़रमाए। इस मुबारक दुआ के साथ, और आज का दिन मंडे है, 8 मार्च 2021 है और उसके मुकाबिल 24 रजबुल मुरज्जब 1442 है। आपको मालूम है कि आमद है मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस्लाम चैनल उर्दू पर यह प्रोग्राम हर मंडे को हुस्न हवाल के नाम से पेश किया जाता है, जिसकी होस्ट मुझे सादत नसीब हुई है काफ़ी अरसे से। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इसमें इस्तकामत और दवाम अता फ़रमाए और इसी तरह से अपनी कम्युनिटी की खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आइए चलते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ। आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम मन की सफाई का प्रोग्राम है, दिल को उजला करने का, जहन को साफ़ करने का, नीयत को निखारने और संवारने का प्रोग्राम है। इसीलिए इसका नाम हुस्न अहवाल रखा है। आप एक लफ्ज़ सुनते हैं माहौल। माहौल जो है वो हाल से बनता है। जैसा हाल होगा वैसा ही माहौल होगा, जैसी सराउंडिंग्स होंगी वैसा ही माहौल होगा, जैसे इंसान की कैफियत होगी माहौल पर उसके असरात जो है पड़ते हैं। अगर किसी ने खुशबू लगाई हुई है तो पूरा माहौल मुअत्तर हो जाएगा, अगर कोई दूसरी सूरत है तो फिर पूरा माहौल ताफ़ुन का शिकार हो जाएगा। इसी तरह से गुफ्तगू में अगर कोई खैर की गुफ्तगू कर रहा है तो पूरे माहौल पर सकीना और इत्मीनान जो है वो छा जाता है, और जिस माहौल के अंदर बुराई, गीबत, चुगली और इस तरह के अफ़ाल सरजद किए जा रहे हों या अंजाम दिए जा रहे हों, तो वहाँ माहौल जो है वो शैतानत और नफसानियत का माहौल हो जाता है। फरिश्ते उस मजलिस से रुखसत हो जाते हैं और क़यामत के दिन वो मजलिस जो है बड़ी लोगों के लिए जो है मुश्किल साबित होगी। और उस मजलिस के बारे में भी कहा गया कि जिस मजलिस में अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र न किया जाए, वो मजलिस भी क़यामत के दिन जो है वो हसरत हो जाएगी। तो लिहाजा आइए हम दुरूद व सलाम के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारा फॉर्मेट यही है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत भी अदा हो। और अंबिया कराम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे मेराज की रात। हर एक की ज़ुबान पर अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी के कलमात थे। कोई या नबी सलाम अलैका कह रहा था, कोई या रसूल सलाम अलैका कह रहा था। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह अहज़ाब है, जिसका नंबर है 33, आयत का नंबर है 56, और आयत क्या है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये है दुरूद व सलाम का वो तोहफ़ा जिसके पढ़ने से इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से बहुत सारी रहमतें, करम, अता और बख्शिश नसीब होती है। और कुरान मजीद की नस को ही लें तो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 42 है गालबन, उसमें भी ये बात बयान की गई है, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। वही अल्लाह है जो तुम पर जो है दरूद पढ़ रहा है और उसके फ़रिश्ते भी तुम पर रहमतें निछावर कर रहे हैं। और किस लिए? ताकि तुम्हें इस दुरूद व सलाम के ज़रिए से ज़ुलुमात से निकाल कर नूर में लाया जाए। ये एक थ्योरी कुरान ने बयान की है। अब जो भी ज़ुलुमात से निकलना चाहे उस पर लाजिम है कि वो दुरूद व सलाम की कसरत करे, फिर देखे कि चंद ही दिनों में उसे महसूस होगा कि वो नूर की तरफ आ रहा है, वो उजाले की तरफ आ रहा है, वो हिदायत की तरफ आ रहा है, वो रोशनी की तरफ आ रहा है। और ये एहतमाम कौन कर रहा है? लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि इसकी वजह से वो अल्लाह ताला तुम्हें
ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئے، اور اللہ رب العزت مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو لہٰذا یہ درود و سلام ایک تھیوری ہمارے سامنے آئی۔ جو ہم درود و سلام میں بڑھتے چلے جائیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کا کرم، عطا اور بخشش ہمارے شامل حال ہوتی چلی جائے گی۔ لہٰذا اٹھتے بیٹھتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیے، اور اپنی مجالس میں اہتمام کیجیے اور مجالس کو سجائیے درود و سلام کے ساتھ، خواہ وہ درود بصورت نعت ہو، درود بصورت سلام ہو، درود بصورت قرآن مجید کی آیات کا ہو۔ تو الغرض یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بصورت سیرت کریں، نثر کریں، نظم کریں، لیکن ذکر جو ہے بہرحال کرنا چاہیے، اور یہ وہ ذکر ہے جو اس ذکر کو کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت اسے بلند کر دیتا ہے۔ جیسے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے ذکر کو حضور کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ میں آقا علیہ السلام کے تذکرے کو بلند کر دوں گا، وہ تو پہلے ہی اللہ رب العزت بلند کر چکا ہے۔ وہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو مطلق بلندی عطا کی ہے، مطلق رفعت عطا کی ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ نہیں جا سکتا۔ جب اللہ رب العزت کی ذات جو لامحدود ہے وہ اس ذکر کو بلند کر رہی ہے اور حضور علیہ السلام کی خاطر کر رہی ہے، حضور علیہ السلام کے رضا کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کر رہی ہے، تو پھر اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھلا بلند کر سکتا ہے ذکر کو۔ ہاں البتہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت کو اپنائے گا اور سنت کے مطابق ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا چلا جائے گا، تو پھر حسان بن ثابت نے کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب میں حضور علیہ السلام کا نام لیتا ہوں، ان کا ذکر کرتا ہوں، تو میرا مقالہ، میرا قول، میری نعت، میری جو شاعری ہے وہ بلند ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا بلندی کا معیار بیان کر دیا کہ جو بھی کائنات میں بلند ہونا چاہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے، تو پھر دیکھے کہ وہ کیسا بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، حضور علیہ السلام سے جس نے وفا کی، تو پھر لوح و قلم بھی اس کے ہو گئے۔ پھر ساری کائنات جو ہے وہ اس بندے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اسے تصرف عطا کرتے ہیں، اذن عطا کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس بندے کا بولنا نہیں رہتا، یہ بول جو ہے وہ اللہ رب العزت کا بولنا بن جاتا ہے۔ جیسے خود احادیث مبارکہ میں اس طرح کے کلمات آئے ہیں۔ اب آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی معرفت سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی میں خیر اور سلامتی ہے۔ استغفار کا جو طریقہ ہمیں سمجھایا گیا قرآن مجید میں، اس میں خاص طریقہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کسی بھی زمانے میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، معصیت کر بیٹھیں، اللہ کی حکم عدولی کر بیٹھیں، تو پھر اس کے لیے معافی کے لیے مومن کا کام ہے کہ وہ معافی مانگے، مومن کا کام ہے کہ وہ نفس لوامہ کے ذریعے سے ملامت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کر دے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا طریقہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر حاضری دینی ہے تو تم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاؤ، ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ۔ بس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضر ہوگے تو وہاں بیٹھ کر پھر اللہ سے استغفار کرو، وہاں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگو، وہاں بیٹھ کر اپنے گناہ کا اعتراف کرو، اپنی معصیت کا اعتراف کرو۔ جب اعتراف ذنب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیں گے کہ میرا یہ امتی آ گیا ہے اور اس سے یہ خطا بھی ہوئی ہے، تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے جو ہے وہ شفاعت کریں گے، اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ الہ العالمین اس میرے امتی کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، عطا کا اور بخشش کا
اور معافی کا قلم جو ہے وہ جاری کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، بس جاؤکا نے سمجھایا یہ راز زمانے کو، بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں۔ تو لہٰذا اگر مدینۃ المنورہ تک کوئی نہ پہنچ سکے پینڈیمک کی وجہ سے یا مالی مشکلات کی وجہ سے، تو اپنے گھر کو مدینہ بنا لے، اپنے دل میں مدینہ بسا لے۔ تو جب اس طرح سے کرے گا تو انشاءاللہ العزیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عالم امر میں جو ہے وہ تشریف فرما ہیں، اور عالم امر قرب اور بعد کا پابند نہیں ہے۔ یہ پابندیاں عالم ناسوت کے لیے ہیں، میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ یہ زمانی ڈسٹینس میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیے معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسد بشری کے ساتھ کہاں کہاں تک ہوا ہے، آئیے اس کا بھی تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے جب استغفار کے کلمات ابھی ہم نے کہہ لیے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور اپنے مرحومین کو بھی اس میں یاد کیا کیجئے کہ مرحومین کے لیے جو تحفے بیان کیے گئے ہیں اس میں بیسٹ تحفہ جو ہے دعا اور استغفار ہے، اور اس کے ساتھ صدقہ جاریہ ہے۔ تو دعا اور استغفار میں ہمیشہ اپنے مرحومین کو بھی شریک کر لیا کیجئے، اپنے والدین، اپنے بزرگ جو دنیا سے رخصت ہوئے حالت ایمان میں، ان کے لیے جو ہے وہ استغفار میں تحفے بھیجا کیجئے کہ یہ 10 مرتبہ استغفار میں اپنے فلاں کے لیے جو ہے روانہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امتم مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے۔ جب یہ قبروں میں داخل ہوں گے تو ان پر کئی جو ہے وہ گناہ ہوں گے، لیکن قبروں سے اٹھیں گے تو ان پر کوئی گناہ اور کوئی جو ہے ان کے اوپر معاوضہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ جب وہ کہیں گے الہ العالمین یہ درجہ کیسے بلند ہوا، تو انہیں کہا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے اور تمہارے دوست احباب نے یہ تحفے تمہارے لیے بھیجے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات جو ہے بلند کرتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے تیسری شے ہمارے سامنے ہمیشہ ہوتی ہے، وہ ہے جددو ایمانکم، کہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ ریوائیو کرتے رہو، ریفریش کرتے رہو۔ پوچھا گیا کیسے ریفریش کریں، تو فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کی کثرت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ کثرت سے پڑھا کرو، اسپیشلی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ پڑھا کرو، اور جب مارکیٹ میں جاؤ تب بھی یہ کلمہ پڑھو۔ الغرض یہ کہ اس کلمے کو اپنا وظیفہ بنا لو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے سب کا جو ہے وہ ذکر، سب کی دعا یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو لہٰذا اس کلمے کا وزن اتنا ہے کہ ساری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور کلمہ طیبہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان پر بھاری ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس ہستی کا ذکر ہے جس نے خود اس کی شہادت دی ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہمیں اس کی بارگاہ میں پریکٹیکلی بھی جھکنا چاہیے کہ جب ہم نے اسے معبود حقیقی مانا ہے، معبود قولی نہ مانے، صرف زبان تک ہی کلمہ رہے بس، باقی نماز نہ پڑھی جائے، تو یہ بڑی بے رخی اور بے وفائی کی بات ہوگی، اور اپنا بہت بڑا ہم نقصان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم ناشتے کو پابندی سے کرتے ہیں، لنچ پابندی سے لیتے ہیں، ڈنر پابندی سے کرتے ہیں، اور جو ہم نے اپنے جسم کے لیے چیزیں رکھی ہیں، کپڑے رکھے ہیں، خواتین نے زیور رکھے ہیں، یہ ساری چیزیں بڑی پابندی اور بڑے اہتمام سے ہو رہی ہیں۔ نہیں ہو رہا تو نماز کا عمل گھروں میں نہیں ہو رہا، اور اس کی کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وہ پہلی شے ہے، اور یہ تحفہ معراج بھی ہے اور مومنوں کی معراج بھی ہے۔ تو لہٰذا اس کا ہمیشہ جو ہے وہ خیال رکھیں، اس میں کبھی بھی جو ہے کوتاہی نہ ہونے دیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اسے ثابت بھی کیجئے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو بھی جائیے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو بھی جائیے۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، تو زبان کی حد تک تو نہ رکھیں، اسے پریکٹیکل جو 5 وقت ہمیں دیا گیا ہے، پھر جو خوش نصیب ہیں وہ تہجد میں اٹھیں، پھر اشراق میں
اشراق کو جو ہے ادا کریں، پھر چاشت کو ادا کریں، اوابین کو ادا کریں، تحیۃ المسجد کو ادا کریں، تحیۃ الوضو کو ادا کریں۔ الغرض یہ کہ رب کی طرف جو ہے وہ دھیان میں رہیں اور لا الہ الا اللہ کا اس بات کرتے رہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا عنوان آپ کو معلوم ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے ہاں یہ معراج شریف کہلاتا ہے، معراج النبی کہلاتا ہے، عرب ورلڈ میں الاسراء والمعراج کہلاتا ہے، کیونکہ وہ علمی جن کا ذرا زیادہ رجحان ہے وہ لوگ جو ہے وہ قرآنی اصطلاح میں الاسراء والمعراج کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی سرزمین پر علم کا اتنا غلغلہ نہیں ہے عوام الناس میں معراج النبی کے نام سے، اور یہ کہنا آسان بھی ہے، تو اس لیے لوگ جو ہے وہ اسی کو یاد رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ اہل معرفت سے پوچھیں تو ان کے نزدیک ایک درجہ اور بھی ہے۔ تو معراج کا جو سفر ہے وہ 3 مرحلوں میں جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے پہلے جو معراج کی ڈیٹ ہے وہ 27 رجب، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی حوالے سے رات پہلے آتی ہے، تو یہ رات میں جو ہے 27ویں رات کو جو ہے وہ ہوا نماز عشاء کے بعد۔ سن تھا 12 نبوی، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، قبل از ہجرت۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 52 یا 53 برس تھی، اور صحن کعبہ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ مکۃ المکرمہ کی سرزمین تھی، وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا، اور اس دوران جو واقعات رونما ہوئے اس کا وقت نہیں، آپ سنتے ہیں، لیکن میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کزن ام ہانی، جو حضرت ابو طالب کی صاحبزادی ہیں، حضرت علی کی بہن ہیں، ان کے گھر آقا علیہ السلام آرام فرما تھے، اور وہاں سے جبریل علیہ السلام نے آ کر قدمین پر جو ہے وہ اپنا لب رکھا اور بوسہ دیا۔ آقا علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے پھر اللہ کا پیغام دیا اور کہا ان اللہ یشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت آپ کی ملاقات چاہتے ہیں۔ ملاقات تو ہر وقت ہو رہی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہر انسان سے اور مومنوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، لیکن یہ کیسی ملاقات ہے جس میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے جو ہے لے جایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں، وہ اللہ کے اتنا قریب ہیں کہ اس قربت کو کوئی جان نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے اسے او ادنا کہہ کر بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور ملاقات تھی، یہ کوئی اور قربت تھی، یہ کوئی اور میٹنگ تھی جس کے لیے بلایا جا رہا تھا، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جہاں چاہے ملاقات کر لے، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں ان کیفیات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ رات کے عرصے میں یہ ہوا۔ لیلن کا کلمہ استعمال کیا گیا۔ سورہ الاسراء یا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 اس میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور بیان کیا کیا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے جو ہے وہ 3 جملے اس کے اندر ہیں، اور 3 جملوں سے جو عرفاء ہیں انہوں نے 3 مرحلے مراد لیے ہیں۔ پہلا دیکھیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا جملہ ہے۔ پھر دوسرا جملہ بیان کی اور مسجد اقصی کی تعریف کر دی، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے گرد ہم نے جو ہے وہ برکت رکھی ہے۔ دوسرا جملہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی بڑی بڑی نشانیاں جو ہے وہ عظیم نشانیاں، قدرت کی نشانیاں جو ہے وہ دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ تیسرا جملہ انہ هو السمیع البصیر ہے۔ سرزمین ہند کے اور دہلی کے عظیم روحانی پیشوا جناب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کی کتاب ہے فوائد الفواد، اس میں انہوں نے 3 اسٹیجز جو ہے بیان کیے ہیں، جس میں پہلا درجہ اسراء ہے، دوسرا معراج ہے، اور تیسرا اعراج ہے۔ اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جس کے گرد کا ماحول بڑا بابرکت ہے، اور دوسرا درجہ معراج مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، تاکہ جہاں
جو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات ہے اس کی جو ہے وہ حد سدرۃ المنتہا ہے، وہاں تک معراج ہوا۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ اعراج ہے، جو رف کے ذریعے، پھر نور کے حالے کے ذریعے، پھر اللہ رب العزت کی قربت کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آگے چلے گئے کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نجم میں اس کو بیان کیا گیا ہے، فکانہ کعبہ قوسین او ادنا ثم دنا فتدلی، یہاں سے بیان کیا گیا، پھر وہ قریب ہوا فتدلی، پھر وہ اور قریب ہوا، فکانہ کعبہ قوسین، اتنی قربت رہ گئی یہاں تک کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ دو کمان ہیں، ایک یہ کمان ایک یہ کمان، دو باؤ لینتھ انگریزی میں کہتے ہیں۔ کمان جب ہم تیر پھینکتے ہیں تو جو کمان بنی ہوتی ہے یا پتنگ آپ دیکھتے ہیں اس پر جو کمان بنی ہوتی ہے، اس کو جو ہے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ دو کمانوں کا فاصلہ جو ہے وہ رہ گیا۔ پھر قرآن مجید نے کہا کہ او ادنا، اس سے بھی کم، یہ اعراج تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو اس نے وحی کی اپنے بندہ خاص کی طرف وہ وحی کی۔ آئیے اب میں تھوڑے سے اسٹیشن آپ کو بیان کرتا چلوں، پھر اس کے بعد معراج کے جو اپنا مقامات ہیں یا اس کا کرکس ہے اس کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارٹ سرجری کی گئی، دل مبارک کو جو ہے زمزم کے پانی سے جنت کے تشت میں رکھ کر جو ہے وہ دھویا گیا اور پھر اسے دوبارہ سی دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے اس کی حکمتیں بے شمار ہیں، اور یہ لاسٹ ٹائم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہارٹ سرجری ہوئی۔ ہارٹ سرجری ہونے کے جبریل علیہ السلام خود ہارٹ سرجری کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم الشان سواری لائی گئی جس کو ملٹیپل لائٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ براق، جہاں اس کی پہلی نظر جاتی وہاں پہلا قدم پڑتا تھا، اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد پہلا اسٹیشن شہر مدینہ کا تھا جو اس وقت یثرب ہوا کرتا تھا، کھجوروں والا شہر۔ وہاں اترے تو 2 رکعت نماز نفل آقا علیہ السلام نے پڑھی، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کا شہر ہجرت ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ماؤنٹ آف سینائی، یعنی طور سینا جس کو کہتے ہیں، طور کا پہاڑ، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو معراج کروائی گئی تھی۔ وہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد قبر موسیٰ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور تیسرا اسٹیشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت لحم آیا، جو اپنا مشرقی جانب ہے مسجد اقصیٰ کے قریب۔ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مولد عیسیٰ پر، برتھ پلیس آف عیسیٰ پر آپ نے جو ہے 2 رکعت پڑھی ہیں۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو انبیاء کرام ہجوم در ہجوم وہاں جو ہے نوافل میں مشغول تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باب محمد سے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام نے بھی 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے اذان اور اقامت کہی اور جماعت کھڑی ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو نماز پڑھائی، اور نماز میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ وہاں پھر ایک بہت بڑی گیدرنگ منعقد ہوئی، اب اندازہ کر سکتے ہیں اس گیدرنگ کی صورت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، جہاں سننے والے بھی انبیاء ہیں، بیان کرنے والے بھی انبیاء ہیں، اور اینڈ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ خطاب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جو ہے وہ اظہار کیا، تحدیث فرمائی، اور دیگر انبیاء کرام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے۔ تو یہاں سے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری اپنا آسمانوں کی طرف روانہ ہوتی ہے، اور آسمانوں پر پہنچتے ہیں، اور آسمانوں سے پھر سدرۃ المنتہا جو کہ ایک عظیم جگہ ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ڈھانپ لیا سدرہ کو جس نے ڈھانپ لیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ جملہ فرشتے سدرہ پر آ گئے تھے اور وہ دیدار کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بقول شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، کیونکہ یہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تبدیل ہونی تھی، تو اس بنا پر جو ہے سدرہ پر فرشتوں کو معراج کروائی گئی کہ وہ عالم ملکوت کے نمائندگان ہیں، اور وہاں سے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم سفر پر روانہ ہوئے جہاں تک نہ کوئی جا سکا اور نہ کوئی جا سکے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کا ترہ امتیاز تھا۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑے سے گلمس دکھائے ہیں، آپ سے گزارش ہوگی کہ خود بھی پڑھیں یا کسی ہستی کا لیکچر سنیں جس نے معراج پر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ بات کی ہو، تاکہ ہم بھی انہی
انہی جو ہے وہ لمحات میں چلے جائیں، ان وادیوں میں چلے جائیں، اس رفتوں میں کھو جائیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی معراج کے لیے جو ہے تشریف لے گئے تھے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محروم نہیں رکھا۔ وقفے پہ جا رہے ہیں، وہاں سے آئیں گے تو یہیں سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک محترم ناظرین و سامعین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام حسن احوال۔ وقفے پہ جانے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مرحلوں کا بیان اور اس کے اسٹیشنز وہ آپ نے سماعت کیے، اور یہ جو حصہ ہے یہ آپ کے سوالات اور آپ کی کال کا ہے۔ آپ لائیو آ کر کوئی کال بھی کر سکتے ہیں اور سوال بھی پیش کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے، کیونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ رہی ہے۔ آج 24 تاریخ ہے غالباً، کل 25 اور پرسوں 26 یعنی بدھ کو لنڈن کے شیڈول کے مطابق جو ہے 26 تاریخ ہوگی رجب کی، اور وہی رات جو ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہوگی 1442 ہجری کے مطابق، اور انگریزی اعتبار سے آپ 10 مارچ کو ذہن میں رکھیے۔ 10 مارچ بروز بدھ اور 2021 اس سال کی معراج النبی یہ ہوگی۔ تو لہٰذا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کے وقت معراج کو جو ہے چنا گیا، اس پر بڑی بڑی گفتگو کی گئی ہے۔ تو میں نے بات یہاں تک چھوڑی تھی اپنا وقفے پہ جانے سے پہلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام سے ملاقات کرتے، فرشتوں کی امامت کرتے، پھر جو ہے ایک ایسے مقام میں چلے گئے جس کو اہم لا مکان کہتے ہیں، یعنی جہاں نہ مکان ہی نہیں ہے تو مکان ہی نہیں ہے، تو وہاں زماں بھی نہیں ہے، وہاں پر سمت بھی نہیں ہے، کیونکہ مکان پابند ہے کسی بھی شے کے جو ہے وہ موٹے ہونے کا، باریک ہونے کا، گہرے ہونے کا، اس کی لینتھ کا، اس کی وڈتھ کا۔ تو جہاں نہ مکان ہے نہ زماں ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان پر چلے گئے، یعنی سدرۃ المنتہا جو باؤنڈری لائن ہے اس کو کراس کر دیا، اور پھر وہاں اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آقا علیہ السلام کے لیے اہتمام کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے لیے اسپیشل پروٹوکول کیا گیا تھا۔ پہلے آپ کو رف پر بٹھایا گیا۔ رف جو ہے وہ ایک گرین کلر کا جو وہ تخت تھا جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور ساتھ ایک فرشتہ جو رف کا نگہبان تھا وہ اسے لے کر چل رہا تھا۔ پھر رف ایک مقام پر آ کر رک گیا، اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور کے حالے میں چلے گئے۔ چاروں طرف بھی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے، ہر سو نور ہی نور جو ہے وہ تھا۔ اس نور میں داخل ہوئے، نور میں داخل ہوئے تو پھر اس کے بعد ایک صدا سنائی دی بقول امام شعرانی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز دی گئی، اور یہ آواز بصورت آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور اس میں کہا گیا کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے کی تھی کہ اللہ رب العزت نے وہاں میٹنگ کیوں ارینج کی، میٹنگ تو یہاں بھی ہو سکتی تھی، تو لہٰذا اللہ رب العزت ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو انبیاء کرام کا عالم کیا ہوگا۔ انبیاء کرام کو بلایا اس لیے جا رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی کامل معرفت عطا کر دی جائے، اور جو انعامات امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھے گئے ہیں ان سے آپ کو جو ہے وہ آبزرویشن کروا دی جائے، اور شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا جائے۔ کالر ساتھ ہیں، ان کو لیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے، آمین، اور آپ نے کہہ رہا ہمارا سننا قبول ہو۔ جی آمین۔ ہم سب کے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے، اور شب معراج آنے والی ہے، اس کے خاص دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا۔ اور میرا اسی کے بارے میں ایک سوال ہے کہ شب معراج کو آج کل کے جو سائنسی دور کے ساتھ آپ جی کیسا موازنہ کریں گے، کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ بجلی کی صورت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مطلب چلے گئے تھے، تو اس سے ذرا آپ آج کل کے جو ہیں مطلب جن نوجوانوں کو ذرا اس کی بات کو ایکسپلین کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک بہت شکریہ آپ کا۔ سائنسی حوالے سے آپ نے بات کی، تو
دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ورفعنا لک ذکرک فرمایا، اتنی عظیم شان دی ہے، اتنی عظیم شان دی ہے، تو جتنے بھی زمانے سفر کرتے چلے جائیں گے، جتنی ترقیاں ہوتی چلی جائیں گی، ذکر مصطفیٰ سب سے بلند رہے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں صرف ذکر کی بات کو لے لیتا ہوں۔ اور ذکر معراج کو آپ دیکھیے کہ جس سواری پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس سواری کے بارے میں جہاں اس کی پہلی نظر جاتی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا، وہ براق تھی، اور برق عربی زبان میں لائٹ کو بولتے ہیں، تو یہ ملٹیپل لائٹ تھی۔ اور یہاں آج اگر ہم اسپیڈ آف لائٹ کو دیکھیں تو جو بجلی ہے اس کی اسپیڈ بیان کی جاتی ہے 1,86,000 186,000 مائل، جو ہے 186,000 مائل پر سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں بجلی اتنا تیز سفر کر لیتی ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ بجلی کی رفتار یہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر تھے اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک اور تقابل بھی پیش کیا، جیسے وہ فرما رہی تھیں کہ موازنہ کریں، تو اب آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس ملٹیپل براق پر جب آپ گزرے تو آپ نے سرخ ٹیلے پر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی، اور اس قبر کے اندر آقا علیہ السلام نے ملاحظہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ ایک اور کالر ہیں، ان کو ساتھ لیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں نے پوچھنا ہے، وہ اسپیکنگ لائٹ میں جی پھر کہیے۔ آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی مینوں، لیکن تسی اپنا سوال دوبارہ۔ میں نے پوچھا تھا کہ ایک کلمہ جو آپ پڑھتے ہیں، میں پوری تسبیح پڑھتی ہے 100 کی، ٹھیک ہے، سبحان تیسرا کلمہ، ٹھیک اس ہے کی بہت کہتے ویلیو ہے جی، ٹھیک ہے 100 دفعہ پڑھتی، دوسرا میں بھول جاتی، دوسرا اور کون سی چیز اللہ۔ ٹھیک ہے میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کون سی دوسری چیز آپ نے پڑھنی ہے۔ کلمہ طیبہ آپ تیسرا کلمہ پڑھتی ہیں تو اس کی بڑی ویلیو ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا محترم ناظرین و سامعین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر تھے وہ ملٹیپل لائٹ تھی، یعنی 1,86,000 مائل تو ہماری بجلی ہے جو اس صدی میں دریافت ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 14 صدیاں پہلے جس سواری پر سوار تھے وہ نورانی سواری تھی، اس جہان کی نہیں تھی، وہ ملکوت کی سواری تھی، جنت سے لایا ہوا براق تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں بھی جنت کی سواریاں تھیں، اور اس کی رفتار کا عالم ہمارے زمانے کے اعتبار سے تو بہت، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو اس پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی ملاحظہ کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر اپنے اوپر درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو لہٰذا جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی موجود تھے۔ تو اس سے آپ اللہ کے نبی کی رفتار کا اندازہ کر لیجئے کہ ملٹیپل لائٹ جو اتنی تیزی سے جا رہا تھا، اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی پہلے جو ہے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ پھر چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار ہے۔ رہ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار۔ آقا علیہ السلام تو ابھی سواری پر بیٹھے ہیں، اور سواری پر جو سوار بیٹھا ہوتا ہے اس کی اپنی رفتار ابھی نہیں ہوتی، وہ تو سواری کی رفتار ہے۔ مثلاً آپ اگر جو ہے وہ کار پر بیٹھے ہیں تو وہ کار کی رفتار ہے، جہاز پر بیٹھے ہیں تو جہاز کی رفتار ہے، جس اسپیڈ سے وہ چلے گا اس اسپیڈ سے آپ چلیں گے۔ لیکن جب بندے کی رفتار کی بات آتی ہے تو آصف بن برقیہ کو دیکھیں، کھڑا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہیں، لیکن 700 میل دور سے ملکہ سبا کا تخت لا کے جو ہے وہ وہاں پر رکھ دیتا ہے، غائب بھی نہیں ہوتا اور تخت بھی حاضر کر دیتا ہے۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام پکار اٹھتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اس سے آپ ایک امتی کی رفتار کا عالم دیکھ لیجئے۔ تو پھر اس کے بعد
انبیاء کی رفتار کا عالم کیا ہوگا وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کو رکھا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا عالم کیا ہوگا کہ جب جبریل علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ نور کی ایسی تجلی ہے، اگر ایک لمحہ بھی 1 انچ بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ وہاں سے رفتار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آغاز ہوا، اور اس کو قرآن نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ لا مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ ایک اور کالر ہیں، ان کو ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی میں نے 2 سوال پوچھنے تھے۔ بولیے جی، سوال پیش کیجیے۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ کسی کو پتہ نہ ہے کہ گناہ اس یا دل میں کسی کو گالی کر دی شروع یا کوئی یا آخی شروع اللہ ایک یا مری کے چاہیے بندے کو پتہ نہ ہے جی گناہ ہوا، بعد بندے کو پتہ لے کہ گناہ ہوا، پھر بھی گناہ ہی کسنا۔ ٹھیک ہے، ایک ہو گیا۔ دوسرا جی کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، بس میں دل میں کہے گی، پھر بعد میں بلا خولا میں پتا تھا مشتان روز جرانا پیا، میں کوئی غلطی ہوئے گی، پھر میرے ساتھ پڑی چڑیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک سوال پوچھا تھا کیا ایک روزے دوسرے روزے جیاں جڑے بندے کو سال ہے کوئی غلطیاں گناہ ہے کچن او معاف ہے کسنے؟ جی ٹھیک ہے، دونوں سوال آپ کے آ گئے، میں دونوں کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. I wanted to ask you, you know people do Fatiha for Imam Jafar. Okay. Can you explain on that? And is Imam Jafar the same as Sheikh Abdul Qadir Jilani? Say again the last sentence. Imam Jafar Sadiq is the same person as Sheikh Abdul Qadir Jilani. Okay. انشاءاللہ ٹھیک ہے، میں اس کا بھی آپ کو جواب جو ہے وہ عطا کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جو بھی کالر آ رہے ہیں وہ پہلے سبحان اللہ کہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے معراج جو ہے سبحان سے شروع کی ہے، تو ایک دفعہ سبحان اللہ محبت سے کہیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو آپ کے نام کے کئی درخت جنت میں لگا دیے جائیں گے اور گناہ کا ازالہ ہو جائے گا۔ جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، آپ بڑی لکی ہیں، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھا۔ جی بھائی، میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے۔ بولیے۔ جی جیسے ہم نفل اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں، اس میں سورۃ اخلاص زیادہ سے زیادہ کتنی بار پڑھ کے اس کا صالح ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو بھیجیں، اپنے والدین کو بھیجیں؟ آپ مجھے 3 دفعہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، یا میں پڑھتی ہوں 25 ٹائم، 2 نفل میں 50 دفعہ پڑھ کے اس کا ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو بھیجتی ہوں، اپنے والدین بہن بھائیوں کو۔ جی بہت شکریہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور دوسرا یہ کہ جمعرات کے دن جو کھانا آگے رکھ کے قرآن خوانی ختم دیتے ہیں اور وہ روحوں کو صالح ثواب کرتے ہیں، آیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی مجھے جو 2 پلیز بتا دیں۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت اچھے کلمات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار ان کلمات کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کر رہے تھے سائنس کے حوالے سے، جو پہلا سوال تھا، اب ساری بات سوالوں پر ہی آ جائے گی۔ تو سائنس کی رفتار آپ نے دیکھ لی ہے، لائٹ کی رفتار سائنس نے بیان کر دی ہے، کیونکہ ہمارا جو یہ پلانٹ ہے جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، یہ پلانٹ جو ہے وہ نہایت محدود ہے۔ پھر اوپر جو دیگر پلانٹس ہیں وہ بھی سارے جو ہے وہ اس پلانٹ سے تو بہت بڑے ہیں، لیکن وہ بھی محدود ہیں۔ اور ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں یہ سارے پلانٹ جو ہے وہ اینڈ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عالم ملکوت شروع ہوتا ہے، اور وہ نوری جس کو آپ کہہ لیں ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی رینج ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی گریوٹی جو ہے، جس کو کشش ثقل کہتے ہیں، وہ 80,000 کلومیٹر کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی شے یوں پھینکیں تو وہ نیچے کیوں آتی ہے؟ کیونکہ زمین میں کشش رکھی گئی ہے، وہ ہر شے کو کھینچ رہی ہوتی ہے۔ تو 80,000 کلومیٹر جو سائنسدان بیان کرتے ہیں کہ اس سے اگر اوپر کوئی چلا جائے تو پھر زمین کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خلائی لباس کے آسمانوں پر جو ہے وہ چلے گئے۔ آپ اندازہ کرتے چلے جائیے کہ بشری وجود تھا، جسم کے ساتھ گئے تھے۔ عبد ہی کا کلمہ اس پر دال ہے
کہ کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا کہ آپ جس سواری پر بیٹھے تھے وہ عالم ملکوت کی تھی. کوئی کہہ سکتا ہے حضور علیہ السلام کی شان نورانیت تھی تو پھر نور بھی ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ میری جو ہے بس ہو گئی، اب میں آگے نہیں جا سکتا. تو اس طریقے سے ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بات جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں، اور بھی اس میں بہت سارے پہلو ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے. کالر اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ماشاء اللہ. جی اللہ. مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی میرے دو سوال ہیں. جی جب سے یہ جو کورونا وائرس شروع ہوئی ہے، یہ بیماری جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر بہت ساری فوتگی ہوئی ہیں. لیکن سننے میں آیا ہے کہ جو فیونل سروس کر رہے ہیں وہ جوان بچے، ان کو اتنا علم نہیں ہوتا. انہوں نے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جان بوجھ کر کیا ہے یا غلطی سے کیا ہے. انہوں نے جو قبر کے اوپر میت کو اتارنے کے بعد پھٹے رکھتے ہیں، مٹی پانے سے، مٹی جب پائی جاتی ہے اس سے پہلے جو پھٹے رہتے ہیں جی وہ نہیں رکھے. انہوں نے سیدھے قبر بکسے کے اوپر مٹی ڈال دی ہے. کیا اس کا گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ مردے کے ساتھ کوئی ریاستی ہوئی ہے جہاں کہ وہ جنہوں نے لوگوں نے دفن کیا ہے وہ اس کا ظلم وہ ادا کریں گے؟ اس کا جو کہ اس کی پکڑ کس کو ہوگی، اس کے اوپر کوئی سختی ہوگی؟ جی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. آپ آگے دوسرا سوال کر لیں. جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک بچہ ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ وتر نماز نہیں پڑھتا، صرف وہ فرض ادا کر کے وہ ختم کر دیتا ہے. میں نے کئی دفعہ اس سے بولا ہے کہ وتر واجب ہیں، یہ پڑھنی چاہیے. یہ میرے دو سوال ہے، دعا میں یاد رکھیں. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو محترم ناظرین و سامعین، اگر ایک ہی سوال کو لیا جائے تو پورا پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا اور معراج کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ سائنس کی جتنی بھی ترقی ہو جائے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے آنے والی جو گرد ہے اس کو بھی نہیں پا سکتی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند و بالا ہے. آج صرف ایک مثال دے کر بہت سارے سوالات ہیں اور ٹائم تھوڑا ہے تو میں ان کی طرف بڑھتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک وجود ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں سارے چینلوں پر یہ میری تصویر نمایاں ہو رہی ہے. میرا وجود یہاں اسلام چینل اردو کے اسٹوڈیو کے اندر ہے اور باقی جگہوں پر میرا جسم مثالی عکس جا رہا ہے. تو یہ تو آج کی سائنس کا کمال ہے. اور اللہ کے بندوں کو، اللہ کے انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت عطا کی کہ وہ مسجد اقصیٰ میں بھی تھے اور وہ سدرۃ المنتہا پر بھی، چھٹے آسمان پر بھی موجود تھے، پانچویں آسمان پر بھی موجود تھے. تو یہ بغیر کسی انسٹرومنٹ کے اللہ رب العزت نے انہیں قوت عطا کی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت میں لاکھوں جگہوں پر جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی توجہات سے مالا مال کرتے ہیں اور جسم عطر جو ہے قبر انور میں رہتا ہے. یہ تھا سائنس کے والے سے سوال. اور اب دوسرا، ایک بہن نے کہا کہ تیسرا کلمہ وہ پڑھتی ہیں، تیسرے کلمے میں سارے اذکار جو ہے وہ جمع ہیں. اس میں جو ہے تسبیح بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے اور اس میں تکبیر بھی ہے اور اس میں حوقلہ بھی ہے. 5 اذکار کا مجموعہ ہے اور اس کو باقیات الصالحات کہا گیا ہے. یعنی سبحان اللہ تسبیح ہے، الحمدللہ تحمید ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، اللہ اکبر جو ہے یہ تکبیر ہے اور ولا حول ولا قوہ یہ حوقلہ ہے. تو یہ سارے ذکروں کا جو ہے مجموعہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور کلمہ بھی بتائیں جو میں پڑھوں. تو اس کے لیے جو کلمہ ہے وہ آپ درود و سلام پڑھیے تقریباً 313 مرتبہ. تو انشاءاللہ آپ کے سارے غم جو ہے وہ دور ہو جائیں گے. ایک بہن نے پوچھا کہ دل میں جو ہے وہ برا خیال آتا ہے لیکن میں اسے کہہ نہیں پاتی اور پھر بعد میں اس پر معافی مانگ لیتی ہوں. یہ وساوس ہیں. پہلے اس پر حکم اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو تم دل میں سوچتے ہو اس پر بھی تمہارا مواخذہ ہوگا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم
औ तुख्फू युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस आयत में ये बात बयान की गई थी कि तुम्हारा मुआख़ज़ा होगा, लेकिन बाद में फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले ईमान को कहा कि तुम सरेंडर कर दो जो अल्लाह ने फरमाया है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, क्योंकि वसवसे पर तुम्हारा इख्तियार नहीं है तो तुम्हारा मुआख़ज़ा उसी पर होगा जिस पर तुम्हारा इख्तियार है। तो लिहाजा वसवसा आए तो उसे जो है छोड़ देना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लेना चाहिए, जैसा आप करती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर और सलामती से आगे बढ़ाए। तो इसके बाद जो है एक बहन ने पूछा कि एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक जो रोज़े रखे जाते हैं, क्या उस दौरान जो गुनाह होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं? बिल्कुल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अस्सलातुल खम्स वल जुमअतु इलल जुमअह व रमदान व इला रमदान मुकफ़्फ़िरातुन लिमा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनिबतिल कबाइर औ कमा क़ाल, कि 5 नमाज़ें हैं, इनके ज़रिए से गुनाह धुलते रहते हैं। और फिर जो है जुमा से जुमा की नमाज़ है और जुमा की गैदरिंग के तो फ़ैल अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देता है। फिर एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं, बशर्त ये कि बंदा बड़े गुनाहों से बचता रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छोटे गुनाहों को रमज़ान से रमज़ान तक मिटा देता है। दूसरी बहन ने पूछा जो फ़ातिहा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अंग्रेज़ी में उन्होंने पूछा क्या ये एक ही पर्सनालिटी के 2 नाम हैं? नहीं, दीज आर द 2 सेपरेट पर्सनालिटीज़। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आइम्मा अहले बैत में से हैं और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी इमाम हसन अस्करी के जो है खुलफ़ा में आपका शुमार है। और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हसनी और हुसैनी सिलसिले में हैं और इमाम जाफ़र सादिक़ आइम्मा अहले बैत में जो 12 इमाम कहे जाते हैं उनमें आपका जो है वो शुमार किया जाता है। आप इमाम बाकिर के जो है वो साहिबजादे हैं, तो उनके नाम की न्याज़ दिलाने में शरअन कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उस पर कोई कंडीशन लगाना इसकी शरीयत में कोई इजाज़त नहीं है। जैसे कि बाज़ लोग जो है वो कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, वो उस तरह नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो है एक बहन ने कहा कि वो नफ़ल पढ़ती हैं, अल्लाह ताला के लिए बंदगी है और सूरह इखलास पढ़ती हैं 25 मरतबा हर रकत में। तो वो कहती हैं क्या इसकी कोई लिमिटेशन है? नहीं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना आपकी तबीयत चाहे आसानी और सहूलत के साथ आप सूरह इखलास 50 मरतबा भी पढ़ सकती हैं, 25 मरतबा भी पढ़ सकती हैं और 100 मरतबा भी पढ़ सकती हैं और 3 मरतबा भी पढ़ सकती हैं। लेकिन जो नवाफिल हैं उसमें सहूलत को पेश नज़र रखें ताकि वो आप पर कोई बोझ ना बने। इसके बाद एक बहन ने पूछा कि जुमरात के दिन या किसी और दिन खाना रख कर जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और फिर दुआ करते हैं जिसको फ़ातिहा, ख़त्म या और चीज़ों का नाम दिया जाता है, ऐसा करने में कोई कबाहत नहीं है। अलबत्ता ये समझना कि खाना नहीं रखा गया तो फ़ातिहा नहीं होगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फ़ातिहा खाना रखने के बाद जो अगर कलाम मजीद पढ़ें तो उससे बरकत होती है। जैसे हमें कहा गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना शुरू करोगे तो खाने में शैतान का हिस्सा जो है वो निकल जाएगा और शैतान उस खाने को डैमेज नहीं कर सकता, तो लिहाजा उसमें बरकत जो है वो होगी। और जब आप कुरान मजीद की एक सर्टन सूरतें पढ़ती हैं जिसमें 4 कुल हैं, सूरह फ़ातिहा है, सूरह अलिफ लाम मीम का रुकू है, तो लिहाजा जो है वो इससे और बरकत हो जाती है, नूरुन अला नूर हो जाता है। फिर आप इसाले सवाब करते हैं हाथ उठाकर और दुआ करते हैं या अल्लाह या रहमान ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका सवाब पहुँचे और अंबिया कराम को, सालेहीन को, मोमिनीन को, फिर जिस हस्ती को आपने अपने वालिदैन को करना हो तो उन्हें सवाब उसका पहुँच जाता है। तो लिहाजा इसमें कोई कबाहत नहीं है। हमें कोई वजह इसकी समझ नहीं आई कि बाज़ लोग इसे जो है बिदा के उसमें डाल देते हैं, सहाबा ने नहीं किया, तो ये बिदा की तारीफ़ नहीं है। सहाबा से अगर कोई काम साबित ना हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो काम जो है वो मना भी हो। दरअसल दलील उसके लिए ज़रूरी होती है कि कोई मना की दलील हो। अगर मना की दलील नहीं है तो इबाहत जो है वो हर काम में रखी गई है। अल अस्लु फिल अशिया अल इबाहा, ये बड़ा मुसल्लम उसूल है कि अशिया में असल जो है ना उसका जायज़ होना है। कुरान मजीद ने भी हराम की लिस्ट दी है, हलाल की कोई लिस्ट जो है वो नहीं दी। आज हम बड़ी नई चीज़ें पीते हैं, चाय पीते हैं, लस्सी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये कुरान मजीद में नहीं है, लेकिन कुरान ने फरमाया कि ये सब तुम्हारे उसके इंग्रेडिएंट्स दुरुस्त हों तो तुम्हारे लिए जो है वो हलाल हैं। अलबत्ता जो हराम थी उनके नाम ले लेकर जो बयान कर दिए गए। इसके बाद एक बहन ने पूछा कि ये कोरोना वायरस की वजह से, तो उसमें मेरा ख़्याल है सिस्टर आपको कोई समझने में परेशानी है।
دو طرح کے قبرستان ہیں. جو گارڈن آف پیس کے لوگ ہیں، جو میرا مشاہدہ ہے، وہ وہاں پر جو ہے میت کو ڈبے سے نکال کر رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھٹے رکھے جاتے ہیں. اور دیگر قبرستانوں میں وہ باکس کے ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر پھر پھٹے نہیں رکھے جاتے، اس کے اوپر ہی مٹی ڈال دی جاتی ہے. تو یہ دونوں طریقے جو ہے وہ اسلام میں درست ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ خیال کرنا چاہیے کہ مٹی اس طرح سے ڈالی جائے کہ وہ پھٹا جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے. تو یہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ وتر کی نماز نہیں پڑھتا. تو وتر کی نماز احناف کے نزدیک جو ہے وہ واجب ہے، باقی جو دیگر ہیں ان کے نزدیک یہ نماز جو ہے وہ سنت ہے. تو لہٰذا یہ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا. شب معراج آ رہی ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ تیری ذات سبحان ہے، ہر عیب سے پاک، نقص سے پاک، کمزوری سے پاک، کجی سے پاک. ہم پر اپنی رحمت فرما، کرم فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، حالت ایمان میں جو گئے اور جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما. جنہوں نے پروگرام کو پسند کیا، دیکھا، دیکھیں گے، سب پر اپنا لطف و کرم فرما، سب پر اپنی مہربانی فرما. دنیا کو امن کا گہوارہ بنا، ہر طرح کی بدامنی سے دنیا کو، انسانیت کو محفوظ و مامون فرما. ہدایت کے راستے پر چلا اور خیر کی باتوں پہ آگے بڑھا. اسلام چینل اردو کے ذریعے سے جو پیغام جاتا ہے اس میں مولا کریم کو